हफ़ाज़ करام, उलमाए दीन, ये सब जलवा फरोज़ हैं। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि मौला करीम इनकी इल्म में, उम्र में बरकत अता फरमाए और अहले सुन्नत वल जमात का इन्हें सच्चा खातिम बनाए। अब इस ज़िम्न में जब हम आ गए हैं तो जो ज़रूरी बातें हैं मैं चाहता हूँ कि आपकी गोश गुजार कर दूँ। शायर कहता है कि हुजूर मखदूम पाक से जो रूहानी ताल्लुक है आपकी इस बस्ती का, सरकार इतना नवाजते हैं, इतना अता कर देते हैं कि मांगने वालों की झोलियां भर जाती हैं मगर उनका फैजान खत्म नहीं होता। मखदूम पाक फरमाते हैं कि जब मेरी औलाद, मेरे शहजादे, मेरे नूर नजर जब ये कहीं जाते हैं तो ये तन्हा नहीं जाते बल्कि मेरी रूहानियत भी इनके साथ साथ चलती हुई नजर आती है। सरकार मखदूम पाक से जो आपकी इस बस्ती का और इस इदारे का और खुसूसियत के साथ मखदूम पाक के खुलफा की जो एक फहरिस्त है आपकी इस बस्ती से वो मुंसलिक हैं। आप बड़े खुश नसीब हैं। सरकार सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की ज़ात वो ज़ात है। आप फरमाते हैं मेरा रूहानी फैजान सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि दरिया में भी मेरा फैजान जारी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि मैंने हदीस पाक पढ़ी, तवज्जो है आपकी। शायर कहता है, एक शेर सुने, मुझे महसूस ये हो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एहसास हो कि ये किसी दुनिया के चाहने वालों का मजमा नहीं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के शहजादों से मोहब्बत करने वालों का मजमा। फरमाते हैं कि नाते सरकार की जिस शख्स ने आदत की है ये न समझो कोई हल्की सी इबादत की है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और फातिमा ज़हरा ने किस दर्जा सखावत की है, अपनी आगोश में परवरिश इमामत की है। और पूछते क्या हो रुतबा मेरे शब्बीर का, पूछते क्या हो रुतबा मेरे शब्बीर का, अमन नेज़े पे भी चढ़ के उस सर ने तिलावत की है, नेज़े पे भी चढ़ के उस सर ने तिलावत की है। कारी अब्दुल मुनीर साहब क़िबला बैठे हैं माशाअल्लाह, मौलाना अबू शमा अशरफ साहब क़िबला और जितने भी हैं। मैं खास तवज्जो, आप ये उलमा है इन्हें सब पता है मगर आवाम अहले सुन्नत से मैं खिताब करते हुए अपनी बात अर्ज करना चाहता हूँ। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल उलमा वरसतुल अंबिया। तवज्जो है आपकी, पूरी तवज्जो के साथ मेरी बात समाअत करें, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। जरा महसूस करें कि अदियान बातिला, ये जितने बातिल फिरके हैं इनके यहाँ भी डिग्रियां मिलती हैं कि नहीं? वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अशरफी दूल्हा, सुभान अल्लाह, सुभान। देखिए, जब अहले सुन्नत वल जमात से किसी का ताल्लुक होता है और सुन्नी बन जाता है तो जब तक जिंदा रहता है तब तक तो उस पर फूल चढ़ाया ही जाता है, मरने के बाद कब्र पर भी फूल चढ़ाया जाता है। ये अपने अपने नसीब की बात है, ये अपने अपने मुकद्दर के मामला। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था कि जितने अदियान बातिला हैं उनके यहाँ भी डिग्रियां मिलती हैं, लोग आलिम बनते हैं, हाफिज बनते हैं, वो चाहे देवबंदी हो, अहले हदीस हो, अहले कुरान हो, सल्फी हो, ये जितने लोग हैं इनके यहाँ भी मदारिस हैं, इनके यहाँ भी शोबे हिफ्ज़ है, इनके यहाँ भी तलबा हाफिज बनते हैं, आलिम बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं। पूरी तवज्जो के साथ मेरी बात की तरफ आप अपने दिलो दिमाग को लगाएं, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा। इसलिए कि मखदूमी पाक का फैज़ान जो है वो इतना बाबरकत है कि बस आशिकों को उस दर के करीब आना है, बस वहां तक पहुंचना है, बाकी फिर तो सारी मंजिलें इंशाअल्लाह आसान हो जाएगी। ये जितने अदियान बातिला हैं ये सब बज़ाहिर ये भी हाफिज बना रहे, आलिम बना रहे, इनके यहाँ भी मदारिस में फजीलत हो रही है, जलसे हो रहे हैं, मगर जरा तवज्जो के साथ
میری بات کو اپنی دل کی تختیوں پر نوٹ کریں. حضور نے فرمایا علماء ورثۃ الانبیاء. کس چیز کے وارث ہیں علماء؟ کس چیز کے وارث ہیں؟ انبیاء. کس چیز کے؟ علم کے وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جائیداد نہیں چھوڑی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت نہیں چھوڑا. نہ کوئی سرمایہ، نہ کوئی خزانہ، نہ کوئی دولت، نہ کوئی عالیشان محلات. کیا چھوڑا؟ علم چھوڑا. کیا چھوڑا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے علم کے وارث ہیں، مال کے نہیں، دولت کے نہیں، سرمایہ کے نہیں، خزانے کے نہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ علم کے وارث ہیں. اب جتنی جماعت باطلہ ہے سب کہتے ہیں ہم علم کے وارث ہیں. کیا بات ہے. جتنے ادیان باطلہ ہیں سب کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم علم رسول کے وارث ہیں. دعویٰ ہے، لیکن دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری. سبحان اللہ. وہ دعویٰ جو دلیل کے بغیر ہو، جس کے ساتھ دلیل نہ ہو، وہ صرف دعویٰ ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی. مگر جس دعوے کے ساتھ دلیل ہو وہ دعویٰ بھی عالی شان ہوتا ہے، دلیل بھی عالی شان ہوتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جتنے ادیان باطلہ کے ماننے والے ہیں اور ان کے وہاں مدارس میں جو طلبہ کو حافظ قرآن بنایا جا رہا ہے، عالم دین بنایا جا رہا ہے، اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ یہ لوگ علم دین رسول کے وارث ہیں. اس لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. 73 فرقے، 72 جہنمی، صرف ایک جنتی. دعویٰ سب کر رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں. جس کے پاس جائیے، جہاں پہنچ جائیے، ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے ہم جنتی ہیں، ہم جنتی ہیں، ہم جنتی ہیں. مگر کسی کے کہنے سے کوئی جنتی نہیں بنتا. جس سے اللہ اس کے رسول نے جنتی بنا دیا ہو وہی جنتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب علم پہ توجہ رہے ہماری. علماء علم دین رسول کے وارث ہیں. اہل سنت والجماعت، سنیوں اپنی قسمت پر ناز کرو سبحان اللہ. کہ تم حضور سے بھی محبت کرتے ہو اور حضور سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت کرتے ہو. سبحان اللہ. توجہ ہے، یہ جتنے ادیان باطلہ ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی علم دین رسول کے وارث ہیں. مگر قبلہ ذرا توجہ فرمائیں، علم دین رسول کا وارث وہی ہوگا، علم دین رسول کا وارث وہی ہوگا جو علم رسول کو مانتا ہو. کیا بات ہے. علم دین رسول کا وارث وہی ہوگا جو علم رسول کو مانتا ہو، جس نے اپنی کتابوں میں معاذ اللہ یہ لکھ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے. کیا بات ہے. جس نے یہ لکھ دیا اپنی کتابوں میں کہ جس طرح حضور کو علم ہے اسی طرح عام آدمیوں کو علم ہوتا ہے. تو پتہ چل گیا. اب اگر کوئی شخص کچہری میں، کورٹ میں یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اپنے مورث سے وراثت ملنی چاہیے، تو جج یہ سوال کرے گا اس دعوے کرنے والے سے کہ تمہارے مورث اعلیٰ نے کچھ چھوڑا ہے؟ جب پوچھا گیا کہ مورث اعلیٰ نے کچھ چھوڑا، مال چھوڑا، دولت چھوڑی، خزانہ چھوڑا، گھر چھوڑا، تو دعویٰ کرنے والا کہنے لگا نہیں، اس نے کچھ نہیں چھوڑا. نہ گھر ہے،
نہ دکان ہے، نہ مکان ہے، نہ دولت ہے، نہ سرمایہ ہے. تو جب ناراض ہو گیا کہنے لگا جب مورث نے کچھ چھوڑا ہی نہیں تو پھر وراثت کیسی؟ بلا تشبیہ یہ جتنے ادیان باطلہ کے ماننے والے لوگ ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ علم دین رسول کے وارث ہیں، ہرگز نہیں. اس لیے کہ علم دین رسول کا وارث وہی ہوگا جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہو کہ نبی آخر الزمان کائنات کے امام کی شان یہ ہے کہ وہ عالم ما کانا و ما یکون ہے. اللہ کی عطا سے حضور سب جانتے ہیں اور یہ عقیدہ صرف اہل سنت والجماعت کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا غوث، اس لیے زندہ باد. یہ عقیدہ الحمدللہ صرف اہل سنت والجماعت کا ہے جو یہ کہتے ہیں کائنات میں ہر شے کا علم محمد رسول اللہ کو ہے. واہ واہ. تو ظاہر سی بات ہے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ حضور سب جانتے ہیں وہی تو علم دین رسول کا وارث ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، دوسری بات کیا علماء کا ہونا یہ دین کی حقانیت کی دلیل ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ جی جی. اس لیے کہ پچھلے انبیاء جب تشریف لائے تو ان کے ساتھ کتابیں آئیں، دین آیا، مگر جب تک دین ناسخ تھا علماء بھی ملتے رہے، اولیاء بھی ملتے رہے. اس لیے کہ ہم اللہ کے ولی کی محفل میں بیٹھے ہیں، اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ، جب تک دین ناسخ تھا علماء بھی ملتے رہے، اولیاء بھی ملتے رہے. انہی میں حضرت آصف بن برخیہ بھی نظر آ رہے ہیں، اصحاب کہف بھی نظر آ رہے ہیں، علماء بھی مل رہے ہیں، اولیاء بھی مل رہے ہیں. جب تک دین ناسخ تھا، مگر جب دین منسوخ ہوا تو اولیاء اٹھ گئے، علماء موجود رہے. اولیاء نہیں ملتے، عالم ملتے ہیں. کیا مطلب یہ ہے کہ جب تک اولیاء رہیں گے دین محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں، یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں، اور یہی پیغام اہل سنت ہے کہ ہر عالم ولی ہو یہ ضروری نہیں، مگر ہر ولی عالم دین ہوتا ہے یہ ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب. ہر اللہ کا محبوب بندہ، ہر اللہ کا ولی کامل عالم دین ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ بظاہر آپ کو ایسی مثالیں بھی مل سکتی ہیں کہ بظاہر وہ مدرسے میں نہیں، کہیں ایسے ضابطے نہیں ملتے کہ انہوں نے بظاہر جا کے دین حاصل کیا ہو. مگر یاد رکھیں اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کے دل کو علم دین مصطفیٰ سے روشن فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا کیونکہ آپ اس بستی کا جو رنگ ہے وہ الحمدللہ مخدومی رنگ میں رنگا ہوا ہے. سبحان اللہ. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ وہ بات سنیں جس بات سے آپ کی دنیا بھی اچھی ہو اور مرنے کے بعد انشاءاللہ آخرت بھی اچھی ہوگی. انشاءاللہ. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بڑی مشہور ہے، کم و بیش 1450 سال سے لوگ خطاب کر رہے ہیں اور قیامت آنے تک لوگ خطاب کرتے رہیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، قربان جاؤ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر. سبحان اللہ. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر سی وضاحت کر رہا ہوں اس لیے کہ اس آیت کی وضاحت کے لیے ایک لمبا پیریڈ چاہیے، مگر میں چاہتا ہوں کہ کم وقتوں میں آپ تھوڑا زیادہ باتیں یہاں سے لے کر جائیں. جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کا وصال ہوا تو منافقین، مشرکین
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے، آقا کریم پر طنز کرنے لگے، بد کلامی بد زبانی کہنے لگے یہ دین کی باتیں کرتا ہے معاذ اللہ۔ ارے جب اس کی نسل باقی نہیں رہی تو اس کا لایا ہوا دین کہاں سے باقی رہے گا؟ مشرکین منافقین جب اس طرح کی بات کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا، اے جبریل اس سے پہلے کی کائنات کے تاجدار کا دل افسردہ ہو، غم زدہ ہو، میرے حبیب بے چین ہو، بے قرار ہو، میرے حبیب کو مژدہ سنا دو، انا اعطینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اے میرے کریم ہم نے آپ کو کتاب عطا کی ہے، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو دین عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو انبیاء اور رسولوں کا تاجدار بنایا ہے، ہم نے آپ کو کائنات کا مالک بنایا ہے، ہم نے آپ کو کائنات کا مختار بنایا ہے، اے میرے حبیب غمزدہ نہ ہو، افسردہ نہ ہو۔ ارے دنیا کا نظام یہ ہے، دنیا کا دستور یہ ہے، دنیا کا قانون یہ ہے کہ لوگوں کی نسلیں ان کے بیٹوں سے چلتی ہیں، ان کے شہزادوں سے چلتی ہیں، ان کے لڑکوں سے چلتی ہیں، مگر اے حبیب تمہاری نسل کو ہم تمہاری بیٹی فاطمہ الزہرا سے چلائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اشرف، فیضان پیر مرید، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور اللہ نے نسل رسول میں وہ برکت عطا کی، وہ برکت عطا کی کہ کربلا سے لے کر آج تک جس علاقہ میں دیکھیں رسول اللہ کی اولادوں کے جلوے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بغداد جائیں تو شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی، اجمیر آئیں تو سلطان الہند عطائے رسول، دیوا وارث پاک سید سالار مسعود غازی محبوب الہی، کچھوچھا میں مخدوم پاک موجود ہیں، صابر کلیری موجود ہیں، آپ کی بستی میں بھی الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جہاں جہاں رسول اللہ کے غلام ہیں وہاں وہاں رسول اللہ کی اولاد کا فیضان کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ کیا بات ہے! حضرت بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، مگر قربان جاؤ امام عشق و محبت کی نظر پر۔ کوئی کہتا ہے آن والے ہیں شان والے ہیں، پنجتنی نشان والے ہیں، اور جن کی چوکھٹ کو چومے فرشتے یہ وہی خاندان والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی کہہ رہا خوشبو بتا رہی ہے کہ آل رسول ہے، خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں، چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہیں۔ یہ عاشقوں کا ہجوم ہے، ایک لمبی فہرست ہے شعراء کی جنہوں نے رسول اللہ کی اولادوں کی تعریف اپنے اپنے انداز میں کی، اپنے اپنے طریقے سے کی، جس کو جیسا نظر آیا دیکھنے والے نے ویسا گنگنا دیا۔ مگر میری نظر تاجدار اہل سنت، امام عشق و محبت، اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پر جا کر رک گئی۔ اے امام، آج رسول اللہ کی اولادوں کی بات ہے، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی بات ہے، آج فاطمہ کے نور نظر کی بات ہے، آج علی کی اولادوں کی بات ہے۔ دنیا جاننا چاہتی ہے یہ لوگ ہیں کیا، یہ رسول اللہ کے گھر والوں کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کے فضائل کیا ہیں، ذرا ان کی تعریف کریے۔ کیا وجہ ہے کہ جسے دیکھو ان کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ کے صحابی، دنیا جنہیں حضرت ابو ہریرہ کہتی ہے، امام علی مقام، امام حسین چل کر آئے، قدم مبارک پر مٹی کے ذرات لگ گئے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، رسول اللہ کے عظیم
امامہ پہنے ہوئے ہیں. امامہ شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. امامہ اتارا, چادر اتاری, اور چادر اتار کر فاطمہ کے نور نظر امام علی مقام کے قدموں سے اپنی چادر سے مٹیاں صاف کرنے لگے. لوگوں کا ہجوم تھا. محفل میں صرف اپنے لوگ نہیں ہوتے, کیا بات ہے, واہ. محفل میں صرف اپنے نہیں ہوتے, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ماحول دیکھنے کے لیے آتے. پڑوس سے بھیجا جاتا ہے, جا کر دیکھو, ارے یہ آپ کے علاقے کا مرکزی ادارہ ہے. یہ جتنے لوگ کوشش کر رہے ہیں یا جن کی کاوش یہ ہے کہ اس ادارے کو نیچا کر دیا جائے, اس ادارے کو, اس کے وجود کو کم کرنے کی کوشش میں لگے ہیں, انہیں بتا دو کہ یہ ادارہ کسی عام آدمی کی حفاظت میں نہیں, مخدوم پاک کی حفاظت سے چل رہا ہے. اب حضرت ابو ہریرہ اپنی چادر سے امام علی مقام کے قدموں کی مٹیاں صاف کرنے لگے. یہ عاشقوں کا طریقہ ہے, چاہنے والوں کا طریقہ ہے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا کیا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول کے صحابی, آپ کی عمر اتنی ہے, آپ کے فضائل اتنے, آپ کے کمالات اتنے ہیں, شہزادے تو عمر میں بہت چھوٹے ہیں آپ سے, آپ ان کے قدموں کی مٹیوں کو اپنی چادر سے صاف کر رہے ہیں. کہا نہیں نہیں لوگوں, جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے, جو میں جان رہا ہوں وہ تم نہیں جان رہے. کہا کیا؟ کہا خدا کی قسم, میں نے جو رسول ہاشمی سے ان کے فضائل سنے ہیں, اگر دنیا اہل بیت کے مقام کو جان جائے تو لوگ ان کے قدموں کو زمین پر نہیں اپنے سروں پر لے کر چلتے ہوئے نظر آئے. اسی فضائل پر, اسی مناقب پر, اسی عظمت پر جب ایمان عشق و محبت کی نظر پڑی تو پکار اٹھے, یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ, بہت خوب, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیارے آقا, آپ تو نور کی اصل ہیں, نور کی عین ہیں. آپ کے گھر کا اگر ایک بچہ بھی ہے تو ہم عاشقوں کے لیے وہ نور ہی ہے. یہ نہیں کہ 10 سال مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے کہ نہیں, شیخ الحدیث بنا ہے کہ نہیں, مفتی بنا ہے کہ نہیں, نہیں, یاد رکھے. اسی لیے کسی بزرگ نے کہا تھا کہ سید میں اگر کچھ کمیاں بھی بظاہر نظر آئیں پھر بھی ان سے محبت کیا کریں. پوچھنے والے نے پوچھا کیوں کیا کریں؟ مثال, بزرگوں سے صحبت رکھو گے تو فیض ملے گا. اسی لیے کہا گیا ہر چہ خواہی ہم نشینی بخدا, او نشینت در حضور اولیاء. سبحان اللہ. چاہتا ہے کہ اسے اللہ کا قرب مل جائے تو کیا کرے؟ کہا کچھ نہیں, اللہ والوں کی محفلوں میں بیٹھا کرے, اللہ کا قرب مل جائے گا. فرمایا کہ اگر کچھ کمیاں بھی بظاہر نظر آئیں پھر بھی محبت کریں. کہا کیوں کریں؟ سوال کرنے والے ماننے والے کہاں ہیں؟ وہ کہاں مانتے ہیں؟ اور مانتے نہیں, اچھی بات ہے, نہیں مانتے اسی لیے رزلٹ بھی غلاموں کو مل جاتا ہے. رسول اللہ کی اولاد سے محبت کرنے پر کیا ملنے والا ہے, یہ بشارت بھی مل جاتی ہے. کہا اس لیے محبت کریں کہ اگر قرآن پاک کے حروف, توجہ ہے, قرآن پاک کی آیت کا کوئی ٹکڑا کیچڑ میں گر جائے, توجہ ہے, کیچڑ میں گر جائے تو گرنے سے قرآن کی آیت کی عظمت نہیں گھٹتی. پھر کیا ہوتا ہے؟ عاشق کی جب نظر پڑتی ہے تو عاشق اسے اٹھا کر صاف کر کے اپنے سروں سے اور اپنے سروں میں لگا لیتا ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ قرآن پاک کی آیت ہے.
کیچڑ میں گرنے کی وجہ سے اس کی عظمت ختم نہیں ہوتی. رسول اللہ کی اولاد اگر بظاہر کوئی کمی بھی نظر آئے تو یہ نہ دیکھنا کہ کمی کیسی ہے, یہ دیکھنا کہ رشتہ محمد رسول اللہ سے جڑا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. احترام کمی کا نہیں, ہم نسبت کا کرتے ہیں. ہم احترام برائیوں کا نہیں بلکہ اس نسبت کا کرتے ہیں جو رسول ہاشمی سے ان کا تعلق ہے. توجہ ہے, خطاب مکمل کیا جائے یا ایک آدھ بات اور کر دیں؟ اچھا جاری, ماشاءاللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, ان پنجتن پاک میں ایک ذات ہے مولا علی کی. کس کی؟ مولا علی. کون علی؟ واہ سبحان اللہ. توجہ ہے, عطا ہو عنایت وہ ہو. علی جس کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے علی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اب جسے بھی شہر علم میں داخل ہونا ہے اسے دروازے سے محبت کرنی پڑے گی, باب العلم کا ادب کرنا پڑے گا, ان کے آستانے اور ان کی بارگاہ میں کاسہ گدائی پھیلانا پڑے گا, تبھی علم کی دولت سے فیضیاب ہوگا. کون علی؟ وہ علی کہ جن کی پرورش خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. عالم یہ ہے کہ کاشان نبوت ہے. رسول ہاشمی جس مبارک گھر میں جلوہ فروز ہیں اسی مبارک گھر میں مولا علی. اس سے پہلے مولا علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی. واقعہ بڑا مشہور ہے. مولا علی کی ولادت بعض کتابوں میں ملتی ہے کہ کعبہ شریف میں ہوئی, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہوئی. لڑو مت, ہم اہل سنت والجماعت ہیں الحمدللہ. ہم سب کو آپس میں مل جل کر کام کرنا. انشاءاللہ. کس کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے؟ وہ جو رسول ہاشمی کا بن جائے, وہ جو اولیاء سے محبت کرے, وہ جو آل رسول کا احترام کرے, اس کے ساتھ ہم مل جل کر انشاءاللہ کام کریں گے انشاءاللہ. اور جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہو سکتا, خدا کی قسم اگر ہمارے گھر کے بچے بھی ہوں تو ہم ان سے دور ہوتے ہوئے نظر آئیں. اس لیے کہ کائنات میں جو سب سے عظیم نعمت ہے, جو نعمت عظما ہے, اس ذات کا نام محمد رسول اللہ ہے. قبلہ توجہ رکھیے, اب بات آ گئی تو سنتے چلے. ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول ہاشمی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے, بہت بلند ہے, بہت عرفہ والا ہے. ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے جو خاک مس ہو جائے, دنیا کے کسی ترازو میں اسے تولا نہیں جا سکتا. واہ واہ سبحان دنیا اللہ. کا کوئی میزان ایسا بنا نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے مس ہونے والی خاک کو تول سکے. ارے جب رسول پاک کے قدموں سے مس ہونے والی خاک کو تولا نہیں جا سکتا تو وہ نفوس قدسیہ, وہ اہل بیت, وہ آل رسول, وہ سادات کرام جو رسول اللہ کے خون سے بنے ہیں, ان کا مقام کہاں سے تولا جا سکتا؟ سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, وہی مولا علی شاید کہتا ہے کسیرہ میسر نشدی سعادت بکعبہ ولادت و مسجد شہادت, کہ کائنات میں یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہوا, صرف علی کو حاصل ہے کہ جن کی ولادت بھی خدا کے گھر میں ہوئی اور شہادت بھی خدا کے گھر میں. مگر بعض لوگ نہیں مانتے, کہتے نہیں ملتا کہ علی کہاں پیدا ہوئے, کعبے میں پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے. لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ان سے صرف اتنا کہہ دیجئے قاری صاحب قبلہ کہ اگر علی کعبے میں پیدا ہوئے تو اس سے علی کی فضیلت پر کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. ارے علی کعبے میں پیدا ہوئے, اس بنیاد پر بھی کعبے کو فضیلت حاصل ہو گئی الحمدللہ. کیوں؟ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے, روایتوں میں ملتا ہے کہ جب والدہ لے کر گھر آئیں تو مولا علی نے آنکھیں نہیں کھولی,
تاریخ میں ملتا ہے کہ جب اس بات کا علم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آقا کریم تشریف لے آئے. دنیا دیکھ رہی تھی کہ صرف رسول ہاشمی جا رہے ہیں، مگر عاشقوں سے پوچھو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، صرف ذات حضور نہیں، نبیوں کے امام تشریف لے جا رہے تھے، رسولوں کے شہنشاہ تشریف لے جا رہے تھے. اب جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مولا علی کی والدہ عرض کرنے لگی بیٹا پیدا ہوا ہے، مگر آنکھیں نہیں کھولی. کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں. کعبہ کس کا گھر ہے؟ بولو تیز. بھائی مسجد خدا کا گھر ہے، پوری دنیا میں جہاں بھی مساجد ہیں وہ اللہ کا گھر ہے. کعبہ بھی خدا کا گھر. مولا علی کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں. مگر علی نے کعبے کو نہیں دیکھا. علی اپنے گھر آئے، گھر نہیں دیکھ رہے، ماں کو نہیں دیکھ رہے، دوسرے رشتہ داروں کو نہیں دیکھ رہے. والدہ سمجھ رہی تھی کہ نابینا پیدا ہوا. جیسے ہی حضور سے عرض کرنے لگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش میں لیا. جیسے ہی نبوت اور رسالت کے ہاتھوں نے علی کو چھوا ہے، علی نے آنکھیں کھول دی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبوت اور رسالت کے ہاتھوں نے جیسے ہی علی کو مس کیا، علی نے آنکھیں کھول دی. اور جیسے ہی علی نے آنکھیں کھولی، عاشق نے سوال کر دیا میرے جد، میرے ماوا، میرے مرشد، میرے مولا علی، کیا بات ہے؟ دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد پیدا ہونے کے مکان کو دیکھتا ہے، اپنی ماں کو دیکھتا ہے، اپنے گھر کو دیکھتا ہے، اپنے رشتہ دار کو دیکھتا ہے. مگر کیا بات ہے، آپ اپنی ماں کو نہیں دیکھ رہے، آپ اپنے گھر کو نہیں دیکھ رہے، آپ اپنے دوسرے رشتہ دار کو نہیں دیکھ رہے. ارے آپ تو کعبے میں پیدا ہوئے. کعبہ سب سے عظیم گھر ہے، کعبہ خدا کا گھر ہے. آپ کعبے میں پیدا ہوئے مگر کعبے کو نہیں دیکھ رہے. تو مولا علی کی روحانیت نے جواب دیا معاذ اشرف، یہ نظام دنیا والوں کا ہے کہ جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کو دیکھتے ہیں، گھر کو دیکھتے ہیں، دوسرے مکانات کو دیکھتے ہیں. علی مصطفیٰ کا ہے. علی کی خواہش یہ تھی کہ جب علی کی آنکھیں کھلے تو کسی اور کو نہیں، کعبے کو نہیں، ماں کو نہیں، رشتہ داروں کو نہیں. ارے جس کی ترجمانی بریلی میں بیٹھ کر امام عشق و محبت نے یوں فرمائی، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. علی کی خواہش یہ تھی کہ علی کعبے کو نہ دیکھیں، اسے دیکھیں جو جانے کعبہ، جو کعبے کا کعبہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مولا علی ہیں جن کی شان یہ ہے کہ جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں تربیت پائی. اور انداز یہ تھا کہ جس کاشان نبوت میں حضور جلوہ افروز تھے، اسی کاشان نبوت میں مولا علی کو بھی جگہ ملی. حضور تربیت فرما رہے، حضور پرورش فرما رہے. جس کھانے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں، حضور نے اپنی نظر عنایت فرمائی، علی کو بھی وہی برتن عطا کر دیا. جس برتن میں حضور پانی پی رہے ہیں، مولا علی بھی اسی برتن میں پانی پی رہے ہیں. اب مولا علی کا مقدر، مولا علی کی شان اور عظمت بلند ہونے لگی. اتنی بلند ہوئی جس کا علم ہمیں نہیں ہے. اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ مولا علی کا کیا مقام ہے. مگر ہاں اگر 2 جملوں میں مگر اپنی بات ختم کرنا چاہوں تو یہ ضرور کہتا ہوں کہ علی کی ذات وہ ہے، علی وہ ہے جس سے مومن محبت کرتا. سبحان اللہ. جو حضور کے غلام ہیں، جو حضور سے کے عاشق ہیں، وہ علی سے محبت کرتے ہیں، اور منافق علی سے عداوت رکھتا ہے. اس لیے کہ یہ میزان کسی دنیا دار کا نہیں، صحابی رسول ابو سعید خدری کا ہے. وہ فرماتے ہیں جب منافقین کی تعداد بڑھنے لگی
لوگ بظاہر قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کرتے تھے، مگر پتہ نہیں چلتا تھا محفل میں بیٹھنے والا کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ اس لیے کہ زبان پر اللہ کا ذکر، رسول اللہ کی تعریف تو بہتوں کے ہے، مگر عاشق وہی ہوگا جس کا دل بھی عشق رسول سے روشن ہو گیا، وہی عاشق مانا جائے گا۔ فرماتے ہیں اگر پتہ کرنا ہوتا ابو سعید خدری کہ کون اپنا ہے کون پرایا تو ہم کیا کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم محفل میں کھڑے ہو کر علی کی تعریف کرتے، علی کا ذکر کرتے، علی کے مناقب بیان کرتے، علی کی فضیلت بیان کرتے، اور چہرہ دیکھتے، اگر بیٹھنے والوں کا چہرہ علی کی تعریف سن کر کے کھل جاتا ہم سمجھ جاتے محمد رسول اللہ کے غلام بیٹھے۔ یہ ایسی کسوٹی ہے، ایسا میزان ہے، خدا کی قسم جس محفل میں پرکھنا چاہو کہ کون اپنا ہے کون پرایا، بس علی کا ذکر کر کے دیکھ لو، سارا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہی مولا علی، انہی کی اولاد، دنیا جنہیں شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی کہتی ہے، شہباز لامکانی کہتی ہے، پیر لاسانی کہتی ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہے، کس کی اولاد ہے؟ مولا علی کی اولاد ہے۔ نہ جانے کتنی نسلیں گزر گئیں، نہ جانے کتنی صدیاں گزر گئیں، نہ جانے کتنے وقت گزر گیا، کتنی پیڑھیاں گزر گئیں، کتنی آپس میں جو فاصلہ ہے مولا علی اور شہنشاہ بغداد کے درمیان کتنا لمبا ہے، مگر قربان جاؤ علی کے پوتے پر، علی کے نور نظر پر، کہ جن کی فضیلت اور جن کے مناقب کو بیان کرتے ہوئے امام عشق و محبت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ غوث پاک کی شان کیا ہے؟ جب امام اہل سنت سے پوچھا گیا تو کہتے ہیں ارے شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی کی شان یہ ہے کہ سارے اقطاب زمانہ، کہیے سبحان اللہ، سارے اقطاب زمانہ کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب زمانہ کرتے ہیں کعبے کا طواف۔ یہ اقطاب ہے کون؟ یہ کتب کی جمع ہے، اقطاب وہ ہیں جو کتب کی جمع ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو آ کر کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ سارے اقطاب زمانہ کرتے ہیں کعبے کا طواف، مگر عبد القادر جیلانی اس مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں سارے اقطاب زمانہ کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ مگر اے عبد القادر جیلانی، آپ کا مقام وہ ہے، آپ کی عظمت وہ ہے کہ کعبہ خود آ کر آپ کے گھر کا طواف کرتا ہوا نظر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب مولا علی کی اولاد، مولا علی کے شہزادے، نہ جانے کتنی نسلیں گزر گئیں، عبد القادر جیلانی کی شان یہ ہے کہ کعبہ آ کر خود ان کے گھر کا طواف کرتا ہے، تو پھر مولا علی کی فضیلت کا معاملہ کیا ہو، ان کے مقام اور ان کی عظمت کی شان کیا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، اور جب تک دنیا میں رکھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کر رکھے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا اس مدرسے کو، اس ادارے کو دین دگنی رات چوگنی مزید ترقی عطا فرمائے، اور یہاں پر جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں جو خدمت کر رہے ہیں، جو معاونین ہیں، جو تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کو بھی بہتر فرمائے، ان کی آخرت کو بھی بہتر فرمائے۔ وما بالتوفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔